जो तकी उस्मानी साहब ने नमाज जनाजा में सूरह फातिहा पढ़ी, तो ये उन्होंने कोई खिलाफ सुन्नत काम नहीं किया, सही तरीका यही है। और जो फिरकाबाज होते हैं उनके तो कान फौरन खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद दो तबकात बन गए। एक वो गिरोह था जो उनके हक में बोल पड़ा कि जी ये जो सूरह फातिहा पढ़ी है इन्होंने, ये हमारे नजदीक भी जायज है लेकिन सना के तौर पर, कुरान के तौर पर नहीं। कुछ ने कहा जी वो दुआ के तौर पर पढ़ी जा सकती है। और जो कट्टर ठेठ सुच्चे हनफी हैं वो कह रहे हैं नहीं, मुफ्ती साहब की ऐसी की तैसी। तो मैं सबसे पहले सलाम उन्हीं हनफियों को पेश करूंगा जिन्होंने मुफ्ती साहब को गालियां निकाली हैं कि आप वाकई सुच्चे हनफी हो, क्योंकि हनफियत की बुनियाद यह है कि कुरान और सुन्नत और इजमा को पीछे रख के अपने बाबों के जो ख्यालात हैं, उनके नजरियात हैं, उन्हें आगे लेके आना है। तो मैं आपको सलाम पेश करता हूं, आप वाकई एक नंबर है। और जो दूसरे मुफ्ती साहब का दिफा कर रहे हैं, मैं उन्हें दावत तौबा पेश करता हूं कि या तो वो अपनी उस फिक्र को छोड़ें, ये दो कश्तियों के मुसाफिर ना बने कि बेक वक्त दोनों चीजों को पैरेलल में आप लेके चल रहे हैं। मान लेके गलती हुई है कि अगर एक फिरके का मुफ्ती आजम प्लेनेट अर्थ देवबंद मुफ्ती तकी उस्मानी एक मसले में फिका हनफी से जरा सा डेविएट करे तो उसके अपने उलमा उसे शेखुल इस्लाम से नहीं, इस्लाम से ही खारिज कर देते हैं। तो सरकार मुझे आपको कहां से उन्होंने कबूल करना है? लिहाजा जहां कहीं आपको कोई वाम है ना कि इनके साथ कोई मिल बैठ के कोई बात हो सकती है ना, एक कहानी खत्म। वो थे ना, वो बिल्कुल उन्होंने दिलेरी से कहा कि ये कहां का शेखुल इस्लाम है, इसको नहीं पता 1400 साल से हमारा जो एक मजहब चलता आ रहा है उसके खिलाफ इसने एक एक्टिविटी परफॉर्म कर दी। सरकार 1400 साल नहीं ना, ये 1100-1200 साल। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सबसे बेहतर जमाना मेरा, फिर मेरे सहाबा का, फिर ताबईन का, फिर तबा ताबईन का, उसके बाद झूठे लोग पैदा होंगे, अमानत में खयानत करेंगे और मोटापे को पसंद करेंगे। ये उस जमाने की आपकी बनाई हुई फिक्र है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला को हम कोई कंडेम नहीं करते इस हवाले से, उनका ये कह देना ही काफी है कि हमारी कोई बात भी कुरान और सुन्नत के इवन सहाबा के अकवाल के खिलाफ हो तो उसे छोड़ दो। सही बुखारी में हदीस है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जनाजे में सूरह फातिहा पढ़ी और थोड़ी बुलंद आवाज से पढ़ी। सुनन नसाई में ये अल्फाज मौजूद हैं कि उन्होंने जहरन पढ़ी, और बाद में उन्होंने जो मुक्तदी थे उन्हें बताया कि ये मैंने इसलिए बुलंद आवाज से पढ़ी है ताकि तुम्हें मैं बताऊं कि जनाजे में सूरह फातिहा पढ़ना सुन्नत है, यानी नबी इस्लाम का तरीका है। ये सुन्नत वो नहीं जो ये मौलवियों ने बनाई हुई है कि रफ़ा सुन्नत है कि फर्ज है, नहीं। साहबा किराम के जमाने में ये वाली चलाकियां नहीं होती थी जो ये करते हैं। सुन्नत यानी रसूलुल्लाह का तरीका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं हनफियों से ये पूछूंगा कि अल्लाह के बंदो, तुम लोग तो कहते थे कोई सही हदीस मिल जाए तो वही हमारा मजहब है, अब तो हदीस मिल गई ना, अब तुम्हारे इज्तिहाद कहां गए? उन्हें फेंको अब रद्दी की टोकरी में। जब तक कुरान और सुन्नत में कोई चीज मौजूद है तो आपको नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी तो कुरान और सुन्नत है। और यह हदीस इस बात पर दलालत करती है कि यह सुन्नत है कि नमाज जनाजा के अंदर सूरह फातिहा पढ़ी जाए। अहले हदीस हज़रात पढ़ते हैं, उलमाए अरब भी पढ़ते हैं, यहां पे इन्होंने अपनी निशानी बनाई हुई थी। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में 4 तकबीरात कहा करते थे। और एक हदीस सही मुस्लिम की है जिसमें है कि नबी इस्लाम जनाजे में 5 तकबीरात भी कहा करते थे, यानी ये दोनों अमल साबित हैं, 4 तकबीरात भी और 5 भी। और उसमें आपने पहली तकबीर के बाद सूरतुल फातिहा और साथ एक सूरत मिलानी है। सना पढ़ना कोई साबित नहीं है, और जो इनकी सना है ना वजल्ला सनाऊ का, वो तो वैसे ही कोई नहीं साबित। वैसे नमाज में है सना, जामिया तिरमिजी के अंदर है, सही मुस्लिम में भी मौजूद है। जनाजा में सूरह फातिहा है और एक सूरत मिलाना है। दूसरी तकबीर के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, इनका बनाया हुआ दुरूद शरीफ नहीं जो बुखारी मुस्लिम में है, दुरूद इब्राहिमी जो आप नमाज में पढ़ते हैं। और तीसरी तकबीर के बाद आपने दुआएं मांगनी है। दुआएं काफी सारी आई हैं, एक तो मशहूर दुआ है जो जामिया तिरमिजी में, अबू दाऊद में, सुनन नसाई में, मिशकात में मौजूद है, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। ये पूरी दुआ आम मुसलमानों ने यही वाली याद की हुई है। और चौथी तकबीर के बाद आपने सलाम फेरना है। अगर 5 तकबीरात होंगी तो फिर चौथी के बाद भी दुआएं मांगनी होगी, और 5वीं तकबीर के बाद फिर आपने सलाम फेरना है। और सलाम दाईं तरफ फेरना सुन्नत है। अरब सारे मुल्कों में दाईं तरफ फेरा जाता है। यहाँ पे अहले हदीस थोड़ा सा वो हनफियों से डरे हुए थे, अब कुछ उनको अकल आई है, उन्होंने एक तरफ शुरू किया, अदरवाइज मेजॉरिटी भी 2 तरफ फेरती है। अगर कोई 2 तरफ भी फेर लेता है हम उसके ऊपर फतवा नहीं लगाते, ताबईन से साबित है। अलबत्ता नबी इस्लाम का जो सुन्नत तरीका है वो दाईं तरफ एक तरफ सलाम फेरना है, यानी कि आम नमाज और नमाज जनाजा में जो फर्क है उनमें से एक फर्क ये भी है। और जो बंदी और बरेलवी उलमा जनाजा उनका होता है तकरीबन 40 सेकंड का, और उसके बाद 5 मिनट की दुआ हो रही होती है। बरेलवी दुआ करवाते हैं, जो बंदी ऐलानात करते रहते हैं कि जी 3 दिन बाद ये होगा और 5वें दिन ये होगा और फलां चीज ये होगी।
حالانکہ سنت یہ ہے کہ آپ نے جنازے کے بعد دعا نہیں کرنی بلکہ میت کو قبرستان لے کے جانا ہے، اور سنن نبی داؤد میں موجود ہے کہ دفنانے کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ اب اسے آزمایا جائے گا، اس سے سوالات پوچھے جائیں گے، تم اپنے بھائی کی قبر کے سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو، وہاں پہ سنت ہے۔ اس طریقے سے حنفیوں میں آپ دیکھیں گے وہ انہوں نے ایک چیز پکی پکڑی ہوئی ہے کہ نماز جنازہ صرف جنازہ گاہ میں ہوگا یا گراؤنڈ میں ہوگا، مسجد میں نہیں وہ پڑھنے دیتے، اور افضل عمل یہی ہے کہ آپ نے جنازہ گاہ یا عیدگاہ میں پڑھنی ہے نماز جنازہ، بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ لیکن سرکار مسلم شریف میں یہ ایک حدیث موجود ہے کہ سعد ابن ابی وقاص جب فوت ہوئے، اور یہ آخر میں فوت ہونے والے بدری اصحاب میں سے ہیں، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فوت ہوئے، ان کے بعد دنیا میں کوئی بدری صحابی زندہ نہ رہا۔ بہرحال جب وہ فوت ہوئے تو سیدہ عائشہ نے صحابہ کرام سے کہا کہ سعد کی میت لا کے میرے حجرے کے باہر رکھو۔ اب حجرہ ایڈجسٹنٹ تھا مسجد نبوی شریف کے، تو میت مسجد میں رکھنی پڑ رہی تھی، اور اما عائشہ نے کہا کہ میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے تو یہاں لا کے اسے رکھو میت کو۔ تو بعض لوگوں نے اسے معیوب سمجھا، تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، نبی علیہ السلام اسی مسجد میں نماز جنازہ پڑھا کرتے تھے، آپ نے بدری اصحاب کا نماز جنازہ اس کے اندر پڑھا ہے، اور تم میں بعض لوگ اسے معیوب سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، اس حدیث سے دو رزلٹ نکلے، ایک تو یہ کہ عورت بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے۔ عموماً جو یہ عورتوں کی ممانعت کی جاتی ہے نا، وہ بے صبری کی وجہ سے نماز جنازہ کے ساتھ نہیں وہ جائیں گی، لیکن جنازہ پڑھ سکتی ہیں، عرب میں تو پڑھتی ہیں جیسا نماز پڑھتی ہیں مسجد میں۔ اور دوسرا یہ بھی ثابت ہوا کہ مسجد میں بھی نماز جنازہ درست بلکہ سنت ہے۔ اور تیسری ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ جو کیڑے نکالنے والے ہیں نا، اور قرآن و سنت کو کم فہمی کی وجہ سے اگنور کرنے والے ہیں، وہ اس زمانے میں بھی موجود تھے۔ ظاہر ہے وہ بریلوی دیوبندی تو نہیں تھے نا جو مخالفت کر رہے تھے، ظاہر ہے نیو مسلم ہوں گے، انہیں ان چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوگا، اور اما عائشہ نے ان کی سلام اللہ علیہا اصلاح فرمائی۔ حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی، جنہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں 12ویں صدی کا مجدد مانتے ہیں، صرف عجم میں نہیں عرب کے لوگ بھی انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کتاب کی وجہ سے۔ وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے۔ مفتی صاحب سے ایک ڈسکشن شروع ہوئی تو میں نے انہیں کہا کہ حجت اللہ البالغہ میں تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے تقلید کو اس امت کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ بتایا، اور انہوں نے تو کنڈیم کیا ہے اندھی تقلید کو۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے دلائل کے اندر اندر آپ نے کسی کی بات ماننی ہے، اور انہوں نے تو ائمہ اربعہ کے اقوال نقل کیے ہیں۔ وہ بندہ انکاری ہو گیا، وہ کہتا ہے میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا آپ نے پڑھی نہیں ہوگی، آپ نے صرف نوٹس پڑھے ہوں گے، لے کے آئے حجت اللہ البالغہ میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں۔ خیر وہ اٹھے نہیں پھر وہاں سے لینے کے لیے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارے ساتھ کام ہمارے بڑوں نے ڈالا ہوا ہے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک چیپٹر اس میں یہ بھی باندھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فقہ حنفی کو اور فقہ مالکیہ کو دقت نظر سے پڑھنا شروع کیا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس کے اندر تو کئی ایک چیزیں ہیں جو صراحتاً مرفوع احادیث کے خلاف ہیں۔ پھر انہوں نے اس کی کھوج لگائی کہ یہ ٹوٹی کمند کہاں، تو انہیں اندازہ ہوا کہ امام مالک اور امام حنیفہ ان کے اندر ایک کمزوری تھی کہ وہ تابعین کے اقوال سے بھی حجت پکڑتے تھے۔ یہ کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے جسے کوئی کمزوری کہا جائے، لیکن جب صحیح احادیث آ جائے تو پھر تو تابعین کے وہ قیاس یا ان کے کیے ہوئے اجتہاد تو قبول نہیں کیے جائیں گے، تو پھر انہوں نے اس کی ریمیڈی کی۔ اسی لیے آپ کو فقہ شافعیہ میں اور فقہ حنبلیہ کے اندر بہت کم کمزوریاں نظر آئیں گی، اور اس کو ایپیکس پہ پہنچایا امام بخاری اور امام مسلم نے۔ انہوں نے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑا، سب سے اختلاف کیا، اور اسی وجہ سے شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس میں یہ بھی سجیسٹ کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ اب جب کہ ہمارے پاس احادیث کا خزانہ آ چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سارے فقہ کرام کی تعلیمات کو جوڑ کر احادیث کی روشنی میں دیکھیں اور ایک نئی فقہ مرتب کریں، جس میں جو مسئلے امام حنیفہ کے درست ہیں وہ لے لیے جائیں، جو امام شافعی کے درست ہیں وہ لے لیے جائیں۔ سرکار یہی بات تو ہم کر رہے ہیں، اور شاہ ولی اللہ دہلوی لکھ کے گئے ہیں، لیکن سرکار شاہ ولی اللہ وائرل نہیں ہوئے تھے نا، انجینئر صاحب وائرل ہو گئے ہیں۔ آتم تائی جو تھے مشہور عرب کے ایک سخی، ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے، عدی ابن حاتم۔ وہ نبی اسلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے، میں چاہ رہا ہوں میں آپ سے اس کا فہم سمجھ لوں۔ یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اللہ کے مقابلے پر اپنے مولویوں کو، صوفیوں کو، جوگیوں کو، بزرگوں کو، بزرگان دین کو، علماء کرام کو، علماء کرام کو، کرائم انگلش والا علماء سو کے لیے وہ بھی درست ہے اپنی جگہ، یہ جو رب مان لیا ہوا تھا، تو ہم تو خود عیسائی رہے، ہم نے تو کبھی عبادت نہیں کی اپنے علماء کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور صوفیوں، رہبان، ان جوگیوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی طرف سے جو چیز حلال تھی ان کے کہنے پہ اسے حرام، اور جو اللہ نے حرام کی تھی ان کے کہنے پہ اسے حلال نہیں مان لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا۔ تو فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین،
اللہ ہے, وہ ڈیسائیڈ کرے گا. یہ رب ماننا ہے ان کو. نہیں جی, نبی اسلام نے آپ کا ایک مسئلہ حل کر دیا. جو میرے اوپر بڑی تہمت لگاتے ہیں نا, یہ کہتا ہے جی وہ ڈائریکٹ دیکھیں کہ قرآن و سنت میں کیا ہے, بزرگان دین سے اور علماء سے پوچھ کے نہ چلیں. تو نبی علیہ السلام نے تو کہا کہ یہ جو پوچھ کے چل رہے ہو نا, دیکھ لو کہ یہ جو پوچھ کے چل رہے ہو وہ صحیح بات بتا رہے ہیں یا اللہ کی وحی کے خلاف بتا رہے ہیں. تبھی کہا نا کہ تم اپنے علماء کی باتوں کو اللہ کی شریعت کے خلاف مان لیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے نے دیکھنا ہے کہ یہ مولوی کوڑ پہ مار رہا ہے یا سچ پہ کہتا ہے. یہی مطلب ہوا نا. وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ جی ہم تو ناقص العقل ہیں, ہم جاہل ہیں, ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے یا رسول اللہ. یہ تو علماء کا کام ہے نا. اور ڈگری ان کی, اس کی اوقات یہ ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کو جاہل کہتے ہیں, دیوبندی بریلویوں کے علماء کو جاہل کہتے ہیں, سنی شیعہ کے, شیعہ سنی کے. یہ ٹوٹل اوقات ہے ان کی ڈگریوں کی. اور ہماری ڈگری صحیح بخاری میں بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو. یہ نبی علیہ السلام نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے. باقی فقہ حنفی والوں کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ذرا اپنے بابا جی, جنہیں سارے بابا مانتے ہیں, شاہ ولی اللہ دہلوی, ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ پڑھ کے تو دیکھیں. انہوں نے تقلید کے بارے میں جو طبیعت آپ لوگوں کی صاف کی ہوئی ہے نا, انہوں نے کہا کہ امت کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ اندھی تقلید ہے. ہاں, انہوں نے کہا کہ واجب ہے لوگوں کے اوپر کہ جب انہیں سنت پہنچ جائے تو وہ سنت کے مطابق عمل کریں, اپنے امام کے اقوال کو چھوڑ دیں. اور انہوں نے اس میں لکھا ہے جو بخاری اور مسلم سے بغض رکھے وہ سنیت سے خارج ہے. اور اس پہ اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد احادیث قطعی الصحت ہے. ان سے بغض رکھنے والا بدعتی ہے, وہ سنی نہیں ہو سکتا. تو مجھے بتائیں کون بغض رکھ رہا ہے؟ اور جو آپ فخریہ بتاتے ہیں کہ ہم اندھے مقلد نہیں ہیں, اور کئی جگہ پہ واقعی آپ لوگوں نے اپ رائٹ ہونے کا ثبوت دیا ہے. مثلا فقہ حنفی کے 3 بڑے مسائل ایسے ہیں جو جس سے وہ خود رجوع کر چکے ہیں. نمبر 1, مدینے کو حرم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانتے تھے. آج بریلوی دیوبندی حنفی جو ہیں وہ مدینے کو حرم مانتے ہیں. دوسرا, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شوال کے 6 روزوں کو بدعت سمجھتے تھے. ایون امام مالک جو مدینہ شریف میں رہتے ہیں, وہ الموطا امام مالک میں لکھ رہے ہیں کہ میں نے اہل مدینہ کو شوال کے 6 روزے رکھتے ہوئے نہیں پایا, حالانکہ اب سب رکھنے ہیں. تو حنفیوں نے یہ ان کا مسئلہ چھوڑ دیا. امام حنیفہ جو ہے عقیقے کو زمانے جاہلیت کی رسم مانتے تھے, جبکہ بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کی طرف سے عقیقہ کرو. ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 کرو. بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض خون بہاؤ. خون مانا ہے نہیں پوری جان دینی ہے آپ نے, یہ گائے میں اسے نہیں ڈالنے, بکرا یا بکری. تو یہ 3 مسئلے ایسے ہیں جو چھوڑ دیے انہوں نے. باقی جو کسی کو وہم آ جاتا ہے نا, یار وہ اتنے بڑے بزرگ سے کیسے بات چھپی رہ گئی, وہ چھڑ دو, ان سے بڑے بڑے بزرگوں سے باتیں چھپی رہ گئی ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضرت عمر امیر المومنین ہے, ان کے دور کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسان ابن ثابت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت حسان جو ہیں وہ انہیں نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں. حضرت عمر وہاں سے گزرے, کہا کچھ نہیں صرف دیکھا, اور انہوں نے کہا عمر اس طرح نہ دیکھ میری طرف, تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا, میں اسے بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا. حضرت عمر کا اتنا روب ہے. اور دیکھیں حضور کے اسٹوڈنٹس کتنے دلیر ہیں, یعنی یہ وہی ہے, یہ شاعری کوئی نہیں, ہاں یہ وہی ہے. ہاں, تو حضرت عمر نے کہا کہ اپنا گواہ لے کے, انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نہ صرف حضرت حسان سے نعتیہ اشعار سنتے تھے بلکہ دعا فرمایا کرتے تھے, اے اللہ حسان کی مدد فرما روح قدس کے ذریعے, جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد فرمائی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. تو حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. انہیں پتا تھا کہ یہ اسی صورت میں ہے جب قرآن و سنت کے انڈر ہو, جہاں کی مجھ سے مس ہینڈلنگ ہوگی تو میں رجوع کروں گا. دوسرا, اس سے یہ رزلٹ نکلا کہ بڑے سے بڑے شخص سے بھی حدیث چھپی ہو سکتی ہے. حضرت عمر سے بڑا کون تھا؟ تو اگر حضرت عمر کو حدیث نہیں پتا تھی تو امام حنیفہ کو اگر کوئی حدیث نہیں پہنچی تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ ایک اور مثال, وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں. حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 30 سال تک یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس شخص کے اوپر غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. 30 سال میں نے کیلکولیٹ کیے, کیونکہ اس وقت مدینے کا گورنر مروان بن حکم تھا, اور مروان بن حکم حضرت معاویہ کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر مدینہ بنا. حضرت عائشہ تک جب بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام تو جنوبی ہوتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے اور روزہ رکھ لیا کرتے تھے. جب حضرت ابو ہریرہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا. یار اگر حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے ہیں ان سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی ہے, سرکار تو آڑے بابے تے شاہی کوئی نہیں.